अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरा व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जो भी इंसान दुनिया से जाता है, कब्र के अंदर पहुँचता है, तो उसके साथ कुछ मामलात होते हैं जिसे हम अज़ाब कब्र या राहत कब्र के लफ्ज़ से याद करते हैं। अगर तो वो ईमान वाला है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है, उनका ताबेदार और फर्माबरदार है, तो मरने के बाद उसके लिए आसानियाँ होंगी, राहतें होंगी। लेकिन अगर वो काफिर है, गैर मुस्लिम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बागी है, नाफरमान है, तो मरने के बाद उसके लिए मुश्किल हालात हैं, वो सज़ा से दो चार होगा। इसको हम अज़ाब कब्र से ताबीर करते हैं, राहत कब्र से ताबीर करते हैं, क्योंकि उमूमन लोगों को दफनाया जाता है और ज़्यादा अरसा जो है वो कब्र के अंदर गुजारता है बंदा, इसलिए इसको अज़ाब कब्र या राहत कब्र का नाम जो है वो दिया जाता है। वैसे मामलात उसके साथ उसी वक़्त ही शुरू हो जाते हैं जब फ़रिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। अगर तो वो नेक है तो फ़रिश्ते उसके साथ खुशी की बात करते हैं, उसको खुशखबरी सुनाते हैं जन्नत की। और अगर वो बुरा इंसान है, काफ़िर है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बागी है, तो रूह कब्ज़ करते वक्त उसको मारना शुरू कर देते हैं, उसके चेहरे पर मारते हैं, उसकी पुश्त पर मारते हैं और ज़बरदस्ती उसकी रूह को जो है वो कब्ज़ किया जाता है। रूह कब्ज़ करते ही उसके साथ मामलात जो हैं वो अगली ज़िंदगी के शुरू हो जाते हैं, जिसका ताल्लुक़ आखिरत के साथ है। तो इसको अज़ाब कब्र या राहत कब्र का नाम जो है वो दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा वक़्त जो है उसका कब्र के अंदर जो है वो गुज़रना है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो ईमान वाला बंदा कि जिसको कब्र नसीब नहीं हुई, समंदर के अंदर गर्क हो गया या जल गया किसी जगह पर और उसको ज़मीन के अंदर दफनाया नहीं गया, या वो काफिर बंदा कि जिसको कब्र नहीं मिली, वो समंदर में गर्क हो गया या जल गया या किसी दरिंदे ने चीर फाड़ दिया उसको, खा लिया उसको, उनको ये मामला दरपेश नहीं होते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनके साथ भी ये मामलात होते हैं। जहाँ पर उनकी मैयत पहुँचती है उनके साथ ये मामलात होते हैं। तो इसके हवाले से हमारे मुआशरे में तीन नज़रियात पाए जाते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि मरने के बाद ये अज़ाब कब्र या राहत कब्र का मामला है ही नहीं, मरने के बाद क़यामत वाले दिन ही बंदा उठेगा और उसी दिन जो है उसके साथ ये मामलात होंगे, हिसाब व किताब होगा, फिर उसके बाद उसके साथ उसी तरह का मामला होगा, यानी वो अज़ाब कब्र के बिल्कुल मुनकिर हैं। और दूसरा नज़रिया ये पाया जाता है कि अज़ाब कब्र और राहत कब्र तो है, लेकिन ये जो जिस्म हम कब्र के अंदर रखते हैं इसके साथ ये ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि रूह जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर उस रूह को एक अलग जिस्म मिलता है जिसको वो बरज़खी जिस्म कहते हैं। उस जिस्म और उस रूह को जब मिलाया जाता है तो उसके साथ ये मामला होता है। अगर वो नेक है तो उसको राहत के अंदर रखा जाता है और अगर वो बुरा है तो उसको सज़ा के अंदर रखा जाता है। ये दोनों नज़रियात गलत हैं। दुरुस्त नज़रिया ये है कि मरने के बाद जो जिस्म हम कब्र के अंदर उतारते हैं, जो जिस्म अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर दिया है, उसके साथ भी ये मामलात होते हैं और जहाँ पर रूह होती है उसके साथ भी ये मामलात होते हैं। अगर वो नेक हैं तो उनके लिए राहत है और अगर वो बुरे हैं तो उनके लिए अज़ाब है। दोनों को होता है, अलग जिस्म उनको नहीं मिलता। इसी जिस्म के साथ ये मामला होता है। क्यों? कि जो ख़राबियाँ की होती हैं वो इस जिस्म ने की होती हैं।
اس جسم کے ساتھ جب روح ملی ہوئی تھی تو جو خرابیاں کی ہیں وہ اس جسم نے کی ہیں، تو اس جسم کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور ایک نیا جسم جو ہے وہ روح کو دے کر اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جا رہے ہیں، اس جسم کا قصور کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر تو یہ اصول ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو جس جسم کا قصور ہی نہیں ہے اس جسم کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یا جس جسم نے شکر گزاری کی ہی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی ہی نہیں، اس جسم کو راحت کے اندر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ جو جسم دنیا کے اندر ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری میں ہوتا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہوتا ہے؟ لہذا یہ قصور کے اندر شامل ہے، یہ نیکی کے اندر شامل ہے۔ تو جو دلائل ہیں ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کلیتاً منکر ہیں عذاب قبر یا راحت قبر کے، وہ بھی غلط ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اس دنیاوی جسم کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے، ایک روح کو الگ جسم ملتا ہے، ان کا نظریہ بھی غلط ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ اس جسم کے ساتھ بھی یہ معاملات گزرتے ہیں اور روح کے ساتھ بھی یہ معاملات گزرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آڑ کے اندر رکھا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وہ ہمیں نظر نہیں بھی آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ مسئلہ عذاب قبر یا مسئلہ راحت قبر، کوئی بھی آپ لفظ بول سکتے ہیں، زیادہ معروف جو ہے وہ عذاب قبر کا مسئلہ ہے، اسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جو پہلا گروپ ہے کہ بالکل ہی نہیں ہوتا وہ درست ہیں، یا روح کو الگ جسم ملتا ہے اس دنیاوی جسم کے ساتھ نہیں ہوتا وہ درست ہیں، یا کہ ہمارا موقف درست ہے کہ اس جسم کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے اور روح کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے؟ پہلی دلیل جو قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط قول کے ساتھ دنیا میں بھی ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، تو وہ توحید کے کلمے کے اوپر قائم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ اپنے آپ کو وہ شہید کروا لیتے ہیں، قتل کروا لیتے ہیں، اپنا مال جو ہے وہ ضائع کروا لیتے ہیں، لیکن اسلام کو وہ نہیں چھوڑتے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ آپ احباب کے سامنے بھی ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط قول کے ساتھ جو ہے وہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو۔ دوسری بات ہے کہ آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط بات کے ساتھ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے۔ اب یہ آخرت کے اندر جو ثابت رکھنا ہے، ان کو توفیق دینی ہے کہ وہ مضبوط قول یعنی توحید باری تعالیٰ کے اوپر، اسلام کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے جب فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس سے سوال کرتے ہیں فرشتے تو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضبوط قول کے ساتھ ثابت رکھا، وہاں پر وہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دیے، اس نے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ وہاں پر فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا اور وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر اس کی سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کے حوالے سے فرمایا نزلت فی عذاب القبر،
یہ آیت عذاب قبر کے حوالے سے اتری ہے۔ یقال لہ من ربک فیقول ربی اللہ، اس کو پوچھا جاتا ہے میت کو تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا نبی جو ہے وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی آیت پڑھی، فذالک قولہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ سلف صالحین کے اقوال دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی بات کی نشاندہی کرتے ہوئے ملیں گے کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ قبر کے اندر جو سوال جواب ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ہے۔ حافظ بن جریر طبری رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں والثواب من القول فی ذالک ما ثبت به الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، کہتے ہیں درست بات وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتی ہے، وہی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے وَذَالِكَ تَثْبِيتٌ إِيَّاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگانی میں بالایمان باللہ و برسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر ایمان لانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی ساتھ ان کو دنیا کے اندر ثابت قدم رکھتا ہے۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو انہی باتوں کے ساتھ ثابت رکھتا ہے وَذَالِكَ فِي قُبُورِهِمْ، اور یہ بات ہوتی ہے قبروں میں، حِينَ يُسْأَلُونَ عَنِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِرُسُولِهِ، جب ان سے توحید کا سوال کیا جاتا ہے اور ایمان بالرسول کا سوال کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جواب دے پاتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی بات مل رہی ہے، اور اسلاف کے اقوال ہیں، یہ تو ایک قول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دیگر محدثین اور علماء اور مفسرین کے اقوال آپ کو مل جائیں گے کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ قبر کے اندر جو سوال جواب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں عذاب قبر اور راحت قبر یعنی مرنے کے بعد کے حالات کا تذکرہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ایک زندگی ملتی ہے، اور اس زندگی کے اندر بھی اس کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہوتے میت کے ساتھ، ان کا نظریہ بالکل غلط ہے، قرآن مجید اور اس حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ دوسری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اس کو قیامت والے دن اندھا ہونے کی حالت میں اکٹھا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے کے بعد کے حالات جو ہیں وہ ایمان والے کے بھی اور کافر کے بھی وہ بیان کیے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث موجود ہے یہ، اور مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میت جو ہے وہ جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتی ہے جب اس کو دفنا کر واپس جاتے ہیں لوگ۔ اگر مومن ہے وہ بندہ جس کو دفنایا گیا ہے تو اس کی نماز جو ہے اس کے سر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کانت الصلاۃ عند راسہ، اور روزہ جو ہے وہ اس کی دائیں جانب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی بائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور صدقہ خیرات، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ، یعنی یہ نیکیاں جو ہیں وہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ جو بھی اس نے نیکی کی ہوتی ہے وہ ساری نیکیاں جو ہے نا اس میت کو ارد گرد جو ہے وہ گھیرا ڈال لیتی ہیں۔ فیؤتی من قبل راسہ، اب سزا دینے والا جو فرشتہ ہے نا وہ آتا ہے سر کی جانب سے، تو فتقول الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اسے کہتی ہے ما قبلی مدخل، میری طرف سے داخلے کی اجازت نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، میں کھڑی ہوں یہاں پر۔ پھر وہ دائیں جانب سے آتا ہے، روزہ کہتا ہے میری طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے، زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہ پاؤں کی جانب سے آتا ہے تو فعل الخیرات جو نیکیاں ہوتی ہیں دیگر وہ کہتی ہیں ما قبلی مدخل، میری طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔
یعنی سزا دینے والے فرشتے کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو راستہ ہی نہیں ملتا، کیونکہ نیکیوں نے اس کو گھیرا ڈالا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں جب جس میت کو قبر کے اندر رکھا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کو کہا جاتا ہے اقعد، بیٹھ، فیقعد، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وَتُمُثِّلَ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، اس کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ سورج جیسے جو ہے نا وہ غروب ہونے کے قریب ہے۔ تو پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، تو کیا گواہی دیتا تھا ان کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، چھوڑو مجھے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، میری نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں انک ستفعل، ان قریب یہ تو کام کر لے گا، لیکن ہمیں تو بتا جو ہم نے تجھ سے سوال کیا ہے۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا سوال کیا تم نے؟ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ جو تمہارے اندر نبی آیا تھا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ پھر وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ ان قریب جو ہے یہ تو کام کر لے گا، لیکن ہمیں ہمارے سوال کا جواب دے۔ پھر وہ کہتا ہے وَأَمَّا تَسْأَلُونِ، کیا سوال تم مجھ سے کرتے ہو؟ تو پھر وہ سوال کریں گے، تیسری مرتبہ جب وہ سوال کریں گے تو وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے، اشہد انہ عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے۔ تو اس کو پھر کہا جائے گا کہ اسی پر تو زندہ رہا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر جو ہے وہ تجھے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جاتا ہے، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دیکھ، اگر تو جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ جو اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تو نے چونکہ جواب دے دیا، دیکھ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرا ٹھکانہ اور مرتبہ جو ہے یہ رکھا ہوا، مزید جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، وہ سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ تو اب اسی حدیث کو آگے جو ہے وہ مزید بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جب کافر جو ہے اس کی میت جو ہے وہ رکھی جاتی ہے تو سزا دینے والا جو ہے فرشتہ اس کے سر کی جانب سے آتا ہے تو وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، دائیں طرف سے بھی آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، بائیں طرف سے بھی آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، پاؤں کی طرف سے بھی آتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اٹھ، تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ڈرتا ہوا وہ اٹھتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں وہی جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ جو کافر کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو عذاب دینے والا فرشتہ دائیں طرف سے آتا ہے، وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، بائیں طرف سے آتا ہے وہاں پر رکاوٹ نہیں پاتا، اور اسی طرح جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو وہاں پر اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ملتی۔ تو پھر اس کو کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھ، تو وہ کافر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ خائفاً مرعوباً، ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر روب طاری ہوتا ہے۔ اس کو پوچھا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا گواہی دیتا تھا ان کے بارے میں؟ کہتا ہے کون سا بندہ؟ وہ کہتا ہے ایو رجل، کس بندے کی تم بات کر رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جو تمہارے اندر موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی رہنمائی جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ ہاں میں نے لوگوں کو سنا تھا، سمیعت الناس قالوا فقلت کما قالوا، لوگ کہتے تھے ان کے بارے میں تو میں نے بھی لوگوں کی طرح کی بات کی، یعنی وہ ایمان والا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اسی پر زندہ رہا، اسی پر تو مرا، تو اسی پر جو ہے تو اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ جو کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تو جواب دے دیتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، تو وہ حسرت اور ہلاکت کے اندر اور بڑھ جاتا ہے، اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت، اور پھر اس کی قبر کو جو ہے وہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پھر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے دوسری دلیل کے طور پر، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ تو یہ تنگ زندگی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قبر کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے،
جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، وہ کہاں پر؟ قبر کے اندر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر جو اگلا جملہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا ہونے کی حالت میں اکٹھا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن الگ اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، یہ قیامت سے پہلے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو قیامت سے پہلے یہ معاملہ ہوگا قبر کے اندر، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بس قیامت والے دن ہی انسان کو اٹھایا جائے گا، وہاں پر ہی اس کے ساتھ راحت کا معاملہ یا عذاب کا معاملہ ہوگا، قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، ان کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان دونوں آیتوں کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ کے سامنے رکھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ، وہ نیک ہو یا برا ہو، معاملہ ہوتا ہے۔ نیک کے ساتھ راحت والا ہوتا ہے، اور برے کے ساتھ جو ہے وہ سزا والا ہوتا ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد ایک زندگی ملتی ہے، لیکن اس زندگی کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے، اور اسی کو عذاب قبر یا راحت قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔